तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। क्या बोइज फक्त रूत की बैरूनी खूबसूरती से मुतासिर हुआ? बोइज के फजल की मुलाकात रूत के ईमान से कैसे हुई? शरीयत में छुड़ाने वाले कानून के मुतालिक आप क्या जानते हैं? बोइज और रूत के मामले में इसका क्या अमल दखल है? अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम रूत की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और ये पुराने अहदनामे की तीसरी तारीखी किताब है। पिछली किस्त में हमने दूसरे बाब की पहली ता 10वीं आयत तक बात की थी, जिसमें रूत बोइज के खेत में थी। वो एक ईमानदार की इकासी करती है जिसे खुदावन ने गुनाह से बचाया और खोने ना दिया। एक ईमानदार को एक ऐसी चर्च मीटिंग में जाना चाहिए जो खुदावन के नाम से है। बोइज का खेत चर्च के इज्तिमा की इकासी करता है और बोइज अपने खेत में मसीह का अक्स है कि वो चर्च इबादत में कलीसिया का सरबराह है। काटने वाले और वो जवान जो पानी लेकर आते हैं खादमों का अक्स हैं, जो उस खुराक और पानी को इबादत में ईमानदारों तक लाते हैं जो खुदा के कलाम को पेश करता है। हमने सीखा कि कलीसियाई इबादत का मिसाली अक्स जो बाइबल मुकद्दस में है, उसके मुताबिक वो इबादत है जिसका सरबराह मसीह है और तमाम ईमानदार भाई हैं, और चर्च ही है जहां खालिस खुराक मिलती है, यानी खुदा का खालिस कलाम। और आज के प्रोग्राम में हम रूत की किताब के दूसरे बाब की 11वीं आयत से 23वीं आयत तक बात करेंगे। लेकिन मैं पहले खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद, बहुत शुक्रिया भाई इसहाक खुशामदीद, शुक्रिया भाई, और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई इसहाक, जब हम दूसरे बाब की 11वीं आयत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बोइज के लिए रूत पुरकशिश थी, और सब जानते हैं कि रूत अपने नाम जैसी खूबसूरत थी। लेकिन क्या सिर्फ रूत की खूबसूरती ही से बोइज मुतासिर हुआ? बिल्कुल नहीं, सिर्फ खूबसूरती से नहीं। ये अच्छा सवाल है और ये शादी ब्याह के मुतालिक है, क्योंकि हम देखेंगे कि बॉयज रूत से ब्याह कर लेगा। और मेरा ख्याल है अगर हम इस कहानी के मुतालिक इस आयत पर गौर करें जिसका आपने अभी जिक्र किया, 11वीं आयत, बॉयज ने उसे जवाब दिया कि जो कुछ तूने अपने खामन के मरने के बाद अपनी माँ के साथ किया वो सब मुझे बताया गया। सो उसके पास उसके मुतालिक बहुत सी मालूमात थीं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इस मालूमात से उस लड़की के किरदार की तस्दीक होती है कि उसने अपनी सास के मामले में लापरवाही ना की और वापस जाने के बारे में सोचा और वापस लौट आई। और तीसरी बात, वो समाजी तौर पर भी एक बाइज्जत लड़की थी। और जहां तक सास की बात है तो कभी ना कभी कोई किसी की सास के बारे में बात करता है, और ऐसा अमूमन बरादरियों में होता है, और वो मुआबी थे। सो अगर हम देखते हैं कि अगर समाजी ताल्लुक की इज्जत नहीं की जाती तो ये अचंभे की बात नहीं, पर ये लड़की समाजी ताल्लुकात की इज्जत करती है, और इससे भी ज्यादा अहम उसका ईमान है। सो वो कहता है कि तूने कैसे अपने माँ बाप और ज़ादो-बूम को छोड़ा और उन लोगों में जिनको तू इससे पेशतर ना जानती आई। खुदावन तेरे काम का बदला देगा, बल्कि खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ से जिसके पैरों के नीचे तू पनाह लेने के लिए आई, तुझको पूरा अजर मिले। और यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि अगर इन अल्फाजों को यकजा कर लिया जाए तो लफ्ज बनता है फसा। फसा का मतलब है हिफाजत के लिए परों को फैलाना, फसा। और मैं कहूंगा कि ज़बूर की किताब में ये लफ्ज बहुत बार दोहराया गया है, और बहुत पहले जुबान के उलमा ने फसा का मतलब पार करना बताया है। उन्होंने इसे दो लफ्ज समझा, लेकिन ये एक लफ्ज है, पास ओवर और पासचा। मिस्र में या कदीम कुतबी जुबान में मतलब परिंदे का हिफाजत के लिए परों को फैलाना। सो यहाँ वो उससे ये कहना चाहता है कि गोया उसने नए अहदनामे की जुबान में मसीह की सलीब से फायदा उठाया। वो मसीह की पनाह में आ चुकी है जिसने उसे ईमानदार से मिलाया।
اور پھر اس میں آپ وہ بھی شامل کر لیں جو آپ نے کہا کہ وہ پرکشش اور خوبصورت تھی، اور جب یہ عکس مکمل ہو جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کامیاب شادی کی علامت یا پھر معیار ہے۔ لیکن ایک شادی کی بنیاد جسمانی خوبصورتی پر رکھنا سچ میں بہت خطرناک ہے، اور ایسا ہی حادثہ پرانے عہد نامے میں ہوا جب یعقوب نے راخل کو صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے چاہا، اور وقت نے اس بات کو ثابت کیا کہ اس کا خداوند کے ساتھ تعلق نہ تھا۔ میں کہوں گا کہ وہ صرف جسمانی طور پر خوبصورت تھی، لیکن اندرونی کردار اور اخلاقیات اچھے نہیں تھے۔ بھائی محیب، اگر ہم روت کی خصوصیات کو دیکھیں تو وہ موابی تھی۔ وہ ایک گناہ کا عکس ہے جو پناہ کی خاطر اسرائیل کے خدا کے پروں کے نیچے آتی ہے، اس گنہگار کی طرح جو مسیح کے صلیبی کام کی پناہ میں آتا ہے اور جسے خدا ان کی حضوری میں رہنا چاہیے، جسے یہاں بوئز کے کھیت سے ظاہر کیا گیا، اور بوئز سربراہ ہے۔ لیکن جب ہم 14ویں آیت پر جاتے ہیں تو یہاں ہم بوئز کے یہ الفاظ سنتے ہیں، پھر بوئز نے اس سے کھانے کے وقت کہا، یہاں آ اور روٹی کھا اور اپنا نوالا سرکے میں بھگو۔ تب وہ کاٹنے والوں کے پاس بیٹھ گئی، اور انہوں نے بھنا ہوا اناج اس کے پاس کر دیا، سو اس نے کھایا اور سیر ہوئی اور کچھ رکھ چھوڑا۔ یہاں جو کچھ بوئز اور روت نے کیا وہ ایک ایماندار کے تعلق کو خداوند کے ساتھ کس طرح پیش کرتا ہے۔ دراصل جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بوئز کا کھیت اس اجتماع کو ظاہر کرتا ہے جہاں خداوند آتا ہے، برکت دیتا ہے، حوصلہ اور آرام دیتا ہے، اور یہی سب روت کے ساتھ ہوا۔ تب اس نے کہا کہ اے میرے مالک، تیرے کرم کی نظر مجھ پر ہوئی، کیونکہ تو نے مجھے دلاسا دیا اور مہر کے ساتھ اپنی لونڈی سے باتیں کی، اور فضل کی کثرت سے برکت سے اس لڑکی کا پیالہ لبریز کیا۔ در حقیقت جو یہاں بوئز نے کہا قابل غور ہے جب اس نے اس کا اطلاق خداوند اور ایماندار پر کرتا ہے، سو ایک حوصلہ افزا بات ہے جو اس نے کہی۔ بوئز نے اس سے کہا، وہ سب جو کچھ تو نے کیا مجھے بتایا گیا ہے۔ اس نے اس کے کام کی تعریف کی۔ جو کچھ اس نے کیا دل سے اپنے آپ سے کیا، وہ بوئز کو نہیں جانتی تھی۔ اس نے اسے کوئی پیغام نہ بھیجا۔ وہ حیران تھی کہ اس نے جو کچھ اپنے دل سے کیا، جس سے اس کے کردار کی خوبصورتی ظاہر ہوئی، اس کے متعلق بوئز کو بھی بتایا گیا، اور وہ اس سب سے واقف تھا۔ جو کچھ اس نے کیا وہ واقعی ہر ایک ایماندار کے لیے بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ خداوند ہمیں دیکھتا اور جانتا ہے، وہ ہمارے دکھوں سے واقف ہے، وہ ہماری قربانیوں سے ایمانداری سے واقف ہے، اور وہ ہر اس بات سے واقف ہے جو ہم اس کے لیے کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم بھول جاتے ہیں تب بھی خداوند نہیں بھولتا۔ اس کے نام سے ٹھنڈے پانی کا ایک پیالہ ہی روت کے لیے بوئز کے کھیت میں بہت ہی حوصلہ افزا بات تھی۔ دراصل میں اس کھیت میں 4 باتوں کو دیکھتا ہوں جن کا اطلاق میں کلیسیائی اجتماع پر کر سکتا ہوں، اور اعمال اس کے 2 باب کی 42ویں آیت کے متعلق کلیسیائی اول، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے میں اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ میں اس باب میں رسولوں کی تعلیم کو دیکھتا ہوں کہ اس نے کاٹنے والوں کے پیچھے بالیں چنی، جیسا کہ ہم نے سمجھا کہ کاٹنے والے ان کی عکاسی کرتے ہیں جن کے پاس تحفے ہیں، استاذہ اور پاسبان جو ہمیں خدا کے کلام سے سیر کرتے ہیں۔ میں ان سے سیکھتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئے، میں ان نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہوں جو خداوند کی کلیسیا کو دی گئی، اور اسی طرح سے وہ کاٹنے والوں کے پیچھے چلتی ہے۔ یہ رسولوں کی تعلیم ہے۔ دوسری چیز رفاقت ہے۔ جب اس نے اس سے کہا میری چھوکریوں کے نزدیک رہنا، سو یہاں کے تمام ایماندار ایک بدن کے اعضاء ہیں۔ رسولوں کی تعلیم اور پھر رفاقت۔ جی، رفاقت، اور پھر نمبر 3 کہ روٹی توڑنا، اور میں یہاں دیکھتا ہوں کہ بوئز نے اس سے کہا یہاں آ اور روٹی کھا اور اپنا نوالا سرکے میں بھگو۔ تب وہ کاٹنے والوں کے پیچھے نہیں بلکہ کاٹنے والوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سو جس عبادت میں ہم روٹی توڑتے ہیں وہ ایک دائرے کی مانند ہے۔ دیکھیں، وہ ایک دائرے کی مانند ہے۔
ہر کوئی جو دائرے کے گرد ہے، کوئی بھی اس کے آگے یا پیچھے نہیں ہے، کوئی بھی بوڑھا یا جوان نہیں، بلکہ سب اسی دائرے کے گرد جمع ہوتے ہیں، اور خداوند خود جو ہے دیتا ہے، برکت سے نوازتا ہے، آرام دیتا ہے، اور اس کھانے میں کچھ خاص چیز شامل ہے، اس روٹی میں ہے، اور سرکہ ہے جو پاکستان کی پیداوار میں سے ایک ہے، اور روٹی ہم میں سے مسیح کے ٹوٹے ہوئے بدن کی بات کرتی ہے، اور روٹی مسیح کے ٹوٹے ہوئے بدن کو ظاہر کرتی ہے۔ سرکہ پاکستان کی پیداوار میں سے ایک ہے، اور یہ ہم میں مسیح کے لہو کو ظاہر کرتا ہے۔ بائبل میں مے کے سرکے اور انگور کے سرکے کی بات کی گئی ہے۔ یہ انگوروں کو کچلنے سے حاصل ہونے والی ایک چیز ہے۔ یہ ہم سے مسیح کے لہو کی بات کرتا ہے۔ بھنا ہوا اناج ہم سے مسیح کی بات کرتا ہے۔ اور چوتھی بات دعا ہے، اور میں اسے 17ویں آیت میں دیکھتا ہوں۔ سو وہ شام تک کھیت میں چنتی رہی، اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے پھٹکا۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند مجھ سے بات کرتا ہے، خداوند کے ساتھ قوت گزارنا، اس سے بات کرنا۔ میں اس اطلاع کو اپنی زندگی کے طرز عمل میں کیسے گزار سکتا ہوں؟ میں اس روحانی تعلیم سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہوں جس کو میں نے سنا ہے اور جس کو میں نے سیکھا ہے؟ بھائی اسحاق 17ویں آیت میں لکھا ہے وہ شام تک کھیت میں چنتی رہی، اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے پھٹکا، اور وہ قریب 1 ایفا جو نکلا، اور وہ اسے اٹھا کر شہر میں گئی، اور جو کچھ اس نے چنا تھا اسے اس کی ساس نے دیکھا، اور اس نے وہ بھی جو اس نے سیر ہونے کے بعد رکھ چھوڑا تھا نکال کر اپنی ساس کو دیا۔ اس کی ساس نے اس سے پوچھا تو نے آج کہاں بالیں چنی اور کہاں کام کیا؟ مبارک ہو وہ جس نے تیری خبر لی۔ اور اس نے اپنی ساس کو بتایا کہ اس نے کہاں کام کیا۔ پھر ان کی گفتگو کے اختتام تک وہ ساری باتیں ہیں۔ سوال ہے، یقیناً نومی نے اس تحفے میں کچھ دیکھا ہوگا جو روت کے لانے پر اس نے کہا مبارک ہو جس نے تیری خبر لی۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ لفظ ایفا ایک آدمی کے 10 دن کے لیے کافی تھا، لیکن صحیح۔ وہ بہت سارا اناج لے آئی۔ اور بھائی میں کہوں گا کہ یہ واضح ہے کہ اگر آپ ان کسانوں پر غور کریں جو کھیت میں کٹائی کے وقت کام کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، کیونکہ جب آدمی کام سے آتا ہے تو وہ بہت زیادہ تھکا ماندہ ہوتا ہے، تو یہ واضح ہے۔ لیکن وہ کہتی ہے مبارک ہو وہ جس نے تیری خبر لی۔ اس نے کہا اے میری بیٹی تو اندر آتے وقت دمک رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ غور کیجئے کہ نومی نے روت سے اس جگہ کے متعلق پوچھا۔ اس نے پوچھا تو نے کہاں کام کیا؟ روت نے جواب میں جگہ کا نہیں بلکہ ایک شخص کے متعلق بتایا۔ اس نے اس کا نام بتایا جس کے ساتھ اس نے کام کیا، بوائز۔ یہاں بھی وہی بات آ جاتی ہے جو ہم نے پہلے کی۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ بوائز مسیح کا عکس ہے جو حقیقت میں ہے، اور بوائز کا کھیت وہ جگہ ہے جہاں پر ہم خدا کے نام سے جمع ہوتے ہیں، مطلب ایماندار کلیسیا عبادت کا نظریہ مختلف ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ تو کہاں سے آ رہا ہے؟ خدا ان کی حضوری سے۔ جواب خدا کی حضوری سے آتا ہوں۔ یہ ہماری کلیسیائی عبادت کی اہمیت ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں پھر کہوں گا نومی نے اس جگہ کے بارے میں پوچھا، اور روت کا جواب ایک شخص تھا، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں خدا کی حضوری میں گئی تھی۔ اور یہاں اہم بات یہ ہے کہ نومی بہت گہرے طور پر متاثر ہوئی، اور اس نے کہا کہ تو ہمارے لیے بھلائی کو لائی اور تیرا چہرہ دمک رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 20ویں آیت میں ایک عجیب لہجہ ہے۔ یہ نومی کے لیے ایک نیا لہجہ ہے، اور اس نے اپنی بہو سے کہا وہ خدا ان کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی۔ ایک قسم کی امید خدا سے یا خدا کے ایک دوسرے عکس کے وسیلے جاگ اٹھی کہ خدا اس پر مہربان ہے۔ اس واقعے نے نومی کی خدا کے متعلق سوچ کو کیسے بدلا؟ جی بتائیے۔ اس نے خدا کی مہربانی اور فضل کو محسوس کیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم اپنی فطرت سے آوارہ ہو کر رستے سے بھٹک گئے، اور وہ ہمیشہ اپنی فطرت کے مطابق کام کرتا ہے۔ پہلے اس نے کہا کہ خداوند نے اسے توڑ ڈالا، اس کے ساتھ جی۔ سختی سے پیش آیا اور اس کی طرف وہ نہ رہا۔ بدلی کیونکہ اس نے خدا کی بھلائی کو دیکھا۔ اسے لگا خدا نے اسے نہیں چھوڑا۔ وہ ایک بیوہ ہے اور ایک اور بیوہ اور پردیسن ساتھ لے آئی۔ وہ دونوں غریب ہیں، لیکن خداوند نے کیا کیا؟ روت بوائز کے کھیت میں گئی جو ان کا چھڑانے والا ہے۔ جیسے کہ بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ چیزیں لائیں جو 10 دن کے لیے کافی تھیں۔ سو نومی نے اس سے کہا کہ وہ برکت پائے، اور اسے لگا کہ یہ زبردست بات ہے۔ خدا کی طرف سے لفظ مبارک یہاں ہمیں نئے عہد نامے کی یاد دلاتا ہے۔ جب پالوس کہتا ہے خداوند مبارک ہو، خداوند مبارک ہو، وہ اس کی ذات کو مبارک کہتا ہے، اور جو کچھ اس نے ہمیں دیا، یعنی مسیح جو سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ اگر ہم اس کا اطلاق خدا کے نام سے ہونے والی کلیسیا عبادت سے کریں تو اچھا ہے کہ ایک ایماندار جب گھر واپس آئے تو ان کو بتائے جنہوں نے شرکت نہیں کی، تاکہ وہ بھی ان اچھی چیزوں کو سیکھیں، بجائے ادھر ادھر کی باتیں اور غیر ضروری گفتگو کرنے کے۔ میں صحت مند ہوں جو شرکت کر رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کوئی بوڑھا ہو جو شرکت نہ کر سکے، تو مجھے اسے بتانا چاہیے، اور مجھے چاہیے کہ ساری کی ساری بھلی چیزیں اس شخص کو لا کر دوں، اور مجھے وہ ساری
اچھی باتیں جو خدا کے کلام سے ہیں دینی ہیں. یہ بابرکت بات ہے. اسی نے نومی کو بدلا اور میں اس ٹوٹے ہوئے شخص کی مدد کروں گا جو خدا کے لیے منفی نقطۂ نظر رکھتا ہے تاکہ وہ مثبت دیکھنا شروع کرے اور خدا کی بھلائی کو محسوس کرے. صحیح. اب میں 20ویں آیت پڑھوں گا، اس کے بعد وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. نومی نے اپنی بہو سے کہا کہ وہ خداوند کی طرف سے برکت پائے جس نے زندوں اور مردوں سے اپنی مہربانی باز نہ رکھی. اور نومی نے اس سے کہا کہ یہ شخص ہمارے قریبی رشتے کا ہے اور ہمارے نزدیک کے قرابتیوں میں سے ایک ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور جانتے ہیں ان کا سوال. جی سوال کیجیے. میرا ایک سوال 20ویں آیت سے ہے جو آپ نے ابھی پڑھی. قرابتی کون ہوتا ہے اور وہ کس بات کی علامت ہوتا ہے؟ قرابتی کون ہے؟ لفظ قرابتی کا مطلب ہے چھڑانے والا یا وہ جس کے پاس چھڑانے کا حق ہو. رہائی دلانے کا حق ہم شریعت کے متعلق احبار کی کتاب میں اس کے 25ویں باب میں پڑھتے ہیں، اور یہ شریعت 3 طریقوں پر لاگو ہوتی ہے. گروی زمین، وہ زمین کی قیمت ادا کرتا ہے اور ادائیگی کر کے اسے چھڑا لیتا ہے. چھڑانے کا مطلب یہ ہے وہ قیمت ادا کرتا ہے، وہ چھڑاتا ہے. افراد کے معاملے میں بیواؤں کے ساتھ یقیناً یہاں چھڑانے والا بوائز ہے، اور وہ اس کے متعلق کہتی ہے ہمارے نزدیک کے قرابتیوں میں سے ایک ہے. اس کا مطلب وہ قریب ترین اور رکابتی نہیں ہیں بلکہ اس سے زیادہ قریب کا بھی کوئی رکابتی ہے. یہ بہت واضح ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا عکس ہے جو حقیقی طور پر چھڑانے والا ہے، جو ہمارے معلومات کو سنبھال سکتا ہے، اور اس نے ہمارے معاملے میں مداخلت کی اور وہ ہمیں چھڑانے میں کامیاب رہا. اسے 3 شرائط پر کھرا اترنا پڑا. وہ 3 شرائط یہ تھی کہ کوئی اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتا. اس کا امیر ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ روپے پیسے کا معاملہ جو ہے. قیمت ادا کرے. جی، قیمت ادا کرے. کوئی شخص جو قیمت ادا کر سکے. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ ایسا اپنی مرضی سے کرنا چاہے، مجبوری سے نہیں، نہ کہ قرابتی کی وجہ سے یا امیر ہونے کی وجہ سے اس پر یہ کرنا فرض ہے. نہیں، یہاں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. وہ ایسا اپنی خوشی سے محبت کے ساتھ دل سے کرے. بوائز نومی کا قرابتی تھا جو کہ علی ملک کے گھرانے سے تھا. وہ امیر اور طاقتور تھا اور ایک بہت بڑا اور دولت مند آدمی تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ روت سے محبت کرتا تھا اور وہ اس کے لیے قربانی دینے کو تیار تھا. یقیناً خداوند یسوع مسیح ہی سچا چھڑانے والا ہے، وہ حقیقی نجات دہندہ جس نے ہمارے معاملے میں مداخلت کی اور ہمارے معاملے حل کیے. لیکن وہ ہمارا قرابتی نہ تھا، کبھی بھی نہیں. لیکن وہ ہمارے نزدیک آیا، مجسم ہو کر ہم سے رشتہ جوڑا اور ہمیں چھڑایا. اس نے خود کو ہم سے منسلک کیا. وہ بہت امیر تھا. اس نے اپنے خزانوں کی قربانی دینا قبول کیا تاکہ غریب دولت مند ہو جائیں. بھائی اسحاق، پرانے عہد نامے کے حساب سے چھڑانے والی شریعت کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے، اور زمین کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا؟ احبار کی کتاب کے 25ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند فرماتا ہے کہ زمین ہمیشہ کے لیے بیجی نہ جائے گی، کیونکہ زمین میری ہے اور تم مسافر اور مہمان ہو. مطلب خداوند اس زمین کو دھیان میں رکھتا ہے جو اس نے انہیں دینے کا وعدہ کیا، کیونکہ یہ خداوند کی زمین ہے. اور اس لیے تم جو خداوند کے لوگ ہو یہ نہ سمجھو کہ یہ زمین تمہاری ہے، کیونکہ تم یہاں خداوند کے مہمان اور پردیسی ہو. تم اپنی ملکیت کے ملک میں ہر جگہ زمین کو چھڑا لینے دینا، یہ چھڑانے کی شریعت ہے. چھڑانے کی شریعت یا چھڑانے والا جس کے بارے میں ہم نے سنا جو بوائز ہے. روت کی کتاب میں بوائز کا نام 20 مرتبہ آیا ہے، اور اگر ہم گنے جہاں اس نے خوشی سے کہا کہ میرے پاس آ یا مترادف بات کی تو وہ بھی 20 ہیں. سو وہ زور دیتا ہے کہ بوائز ہی چھڑانے والا یہی اس ہے کا مقصد ہے. اور یہی اس کا کام ہے. اور اگر تمہارا بھائی مفلس ہو جائے، کچھ ایسا ہی علی ملک کے ساتھ ہوا، اور اپنی ملکیت کا کچھ حصہ بیچ ڈالا، اور جو اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے وہ آ کر اس کو جو اس کے بھائی نے
بیچ ڈالا چھوڑا دے. ہم نے کہا کہ وہ اس کا زیادہ نزدیک کرابتی ہے اور ہم نے جانا کہ بوائز اس کے بعد آتا ہے. آگے ہم دیکھیں گے پہلے والا معذرت کر لیتا ہے, دوسرا آتا ہے اور جو کچھ اس کے بھائی نے بیچ دیا اسے چھڑا لیتا ہے, اور اگر اس آدمی کا کوئی بھی نہ ہو جو اسے آ کر چھڑائے اور وہ خود ہی مالدار ہو جائے اور اس کے پاس چھڑانے کے لیے کافی ہو, تو وہ فروخت کے بعد کے برسوں کو گن کر باقی دام اس کو جس کے ہاتھ بیچی ہے پھیر دے. اور پھر اس نے اس سے کہا, اب زمین مجھے واپس کر, میں غریب ہوا لہٰذا میں نے بیچ دی, لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. اور آج بہت برسوں کے بعد خداوند نے مجھے دولت عطا کی ہے اور میرے پاس چھڑانے والا نہیں, سو میں ان پیسوں سے باقی سالوں کو خرید لیتا ہوں. یقیناً اس کے لیے ایک میعاد تھی جو کہ 50 سال تھی, جسے سال جوبلی کہتے ہیں, اور اس کے لیے ایک حد مقرر ہے. اس کی زیادہ سے زیادہ میعاد 50 برس ہے. پھر اس زمین کو بحال کیا جائے گا اور وہ پھر اپنی جائیداد کو واپس حاصل کرے, لیکن اگر اس میں اتنا مقدور نہ ہو کہ وہ اپنی زمین واپس کر لے, لیکن جو کچھ اس نے بیچ ڈالا ہے سال جوبلی تک وہ خریدار کے ہاتھ میں رہے اور سال جوبلی میں چھوٹ جائے, تب یہ آدمی اپنی ملکیت کا مالک ہوگا. صحیح. ناظرین، ہم یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں ضرور لکھ بھیجیے, ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید. آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی طرف اور جانتے ہیں ان کا سوال. کس کا سوال ہے؟ جی کیجیے. پچھلی گفتگو سے ہم نے جانا کہ زمین گروی ہو سکتی ہے, سو ایک چھڑانے والے کی ضرورت رہے گی, لیکن ایک انسان خود کو غلامی میں کیسے ڈال سکتا ہے کہ پھر اسے چھڑانے والے کی ضرورت ہو؟ زمین گروی ہے اور اسے ایک چھڑانے والے کی ضرورت ہے, تو ایک انسان کو چھڑانے والے کی ضرورت کیوں ہے؟ انسان غلامی میں کیسے پڑ سکتا ہے؟ احبار کے 25ویں باب ہی میں ہم آیت 47 اور 48 کو پڑھنا شروع کریں گے. اور اگر کوئی پردیسی یا مسافر تیرے ساتھ دولت مند ہو جائے اور تیرا بھائی اس کے سامنے مفلس ہو کر اپنے آپ کو اس پردیسی یا مسافر یا پردیسی کے خاندان کے کسی آدمی کے ہاتھ بیچ ڈالے, تو بک جانے کے بعد وہ چھڑایا جا سکتا ہے. اس کے بھائیوں میں سے کوئی اسے چھڑا سکتا ہے, یا اس کا چاچا یا تاؤ یا اس کا چاچا یا تاؤ کا بیٹا, اس کے خاندان کا کوئی بھی آدمی جو اس کا قرابتی رشتہ دار ہے اسے چھڑا سکتا ہے. سو یہاں ایک شخص ہے جو مفلس ہو گیا, اس نے زمین بیچی تو بھی وہ غریب ہے, وہ مجبور ہے اور اپنے گھرانہ کی کفالت کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے خود کو غلامی میں بیچنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنے گھرانے کی کفالت کر سکے. خداوند نے اس طبقے کے لوگوں کی بھی فکر کی اور اس نے ان کے لیے ایک راہ نکالی. وہ اپنی ساری زندگی ایک غلام بن کر نہ رہے گا. کیا خدا کے پاس کوئی حل ہے؟ اس نے کہا ہاں, اس کے پاس حل ہے. اس کا کوئی قرابتی رشتہ دار اس کو اس غلامی سے چھڑائے اور اسے آزاد کرے, اور اس نے اس کی رہائی کی خاطر قیمت چکائی اور اسے آزاد کروایا. سو جو کچھ بھی زمین کے ساتھ ہوتا ہے وہی کچھ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے, یا ایک دوسرے کے سبب سے لوگ غلامی میں پڑ جاتے ہیں. وہ جو خوشی سے آتا ہے ایک دولت مند شخص ہے اور قرابتی ہے چھڑانے والا, جو شخص کو غلامی سے چھڑاتا ہے اس کی رہائی کی قیمت ادا کرنے کے بعد. اور یہ بات مسیح میں کیسے پوری ہوتی ہے جو چھڑانے والا ہے؟ یہ ایک ظالم مالک کے غلام تھے جو شیطان کہلاتا ہے. ہم غلامی کے اندر تھے. یہی بات عبرانیوں اس کے 2 باب کی 15ویں آیت میں لکھی ہے. اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار ہیں انہیں چھڑا لے, اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار ہیں انہیں چھڑا لے. غلامی میں ہم شیطان کے غلام تھے. شیطان ہمارا مالک تھا اور اس کا اختیار ہم پر تھا. وہ ہمارا مالک تھا اور اس کا اختیار ہم پر تھا. کوئی بھی شیطان کے آگے اپنا سر نہیں اٹھا سکتا تھا. ہم قرض میں تھے, ہم واقعی غلامی میں تھے, جب تک کہ یسوع مسیح نہ آیا اور صلیب پر اس نے اس کی قیمت نہ ادا کی اور اس نے دام چکایا اور ہمیں آزاد کیا. ایک فدیے کے طور پر اس نے ہمیں آزاد کیا اور ہمیں غلامی سے رہائی دلائی. سو اس نے ہمیں خرید لیا, لیکن غلام بنانے کے لیے نہیں, بلکہ اس نے ہمیں آزاد کرنے کے واسطے خریدا تھا. اور خوشی سے ہم اپنے آپ کو اس کی ملکیت کے حوالے کرتے ہیں. وہ بہترین مالک ہے
اور وہ ایک بہترین استاد بھی ہے۔ اسی شریعت جو احبار کے 25ویں باب میں ابھی ہم نے پڑھی اس میں لکھا ہے، یا اگر وہ مالدار ہو جائے تو اپنا فدیہ دے کر چھڑ سکتا ہے، لیکن ہم نے کبھی کسی کو خود کو چھڑاتے نہیں دیکھا کسی نے خود کو کہ چھڑایا خود ہو۔ کو چھڑا سکے یا پھر خرید سکے۔ کوئی نہیں جو غریب سے امیر ہو گیا ہو، لیکن یسوع جو امیر تھا ہمارے لیے غریب بنا تاکہ ہم اس کے وسیلے امیر ہو جائیں۔ انسان اپنی خود کو غریبی سے۔ نقصان پہنچاتا ہے لیکن خود کو بچا نہیں سکتا، اسے ایک چھڑانے والا درکار ہے۔ یہی خوشخبری ہے۔ صحیح۔ بھائی اسحاق، روت کو بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا، بوئز نے یہاں اس نے نومی سے مشورہ حاصل کیا۔ کلیسیائی عبادات میں ایمانداروں کو دیے جانے والے مشورے کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ ایماندار کے لیے ایک بڑے کے مشورے پر عمل کرنا اچھی بات ہے۔ یہاں بوئز کا کردار خوبصورت ہے، لیکن آپ اسے یہاں ایک پاسبان کے طور پر دیکھتے ہیں جو کہ ایمانداروں کے بیچ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ایک پردیسن کو دیکھتا ہے اور جو بھی مشورے کا طلبگار ہے وہ اس کے نزدیک آتا ہے، اس سے بات کرتا ہے اور وہ اس سے شفقت سے پیش آتا ہے اور اسے احساس دلاتا ہے کہ یہ اس کی جگہ ہے کہ وہ شرکت کرے۔ اور یہاں نومی قابل احترام ہے جو ایمان میں روت سے بڑی ہے اور ماں کے طور پر اس سے مشورہ دیتی ہے۔ جب وہ 22ویں آیت میں اس سے کہتی ہے، میری بیٹی یہ اچھا ہے کہ تو اس کی چھوکریوں کے ساتھ جایا کر اور وہ تجھے کسی اور کھیت میں نہ پائے، سو انسانی سطح پر تو ایک بیوہ ہے، سو اچھا یہی ہے کہ تو اس کی چھوکریوں کے ساتھ ہی رہے اور تو کسی اور کے کھیت میں نہ جائے، وہ تجھے کسی اور کے کھیت میں نہ پائے۔ تو خداوند کو جانتی ہے اور خداوند کی کلیسیا کے اجتماع سے واقف ہے۔ دوسری باتوں پر دھیان نہ دینا اور دوسرے ناموں اور دوسرے اجتماعات پر نہ جانا تجھے خداوند ہی سے سروکار ہے، اور بوئز کا کھیت کلیسیائی عبادتوں کو خداوند کے نام سے پیش کرتا ہے۔ آپ خادمین کا شکریہ، بات چیت کا بہت لطف آیا اور ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ آنے والے ایک ساتھ میں بھی ہم بہت کچھ سیکھنے والے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دیگر دے۔ مہمانوں کا بھی شکریہ۔ آنے والے کیس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي أزال مخاوفي مني منحني سعادة أبدية بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي أزال مخاوفي مني منحني سعادة أبدية ملوك الأرض يسجدون له بخشوع يخضعون من غيره غلب المنون يسوع فادي البشرية بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي أزال مخاوفي مني منحني سعادة أبدية بمراحم الرب أغني عن حقه يخبر فمي۔ بھائی کی وفات کے بعد اس کی اولاد کے تحفظ کے لیے پرانے عہد نامے میں کیا شریعت تھی؟ اس شریعت کو ہم روت کی زندگی میں کیسے دیکھتے ہیں؟ کھلیان کیا ہوتا ہے؟ اور روت کے معاملے میں بوئز کے کھلیان کی روحانی اہمیت کیا ہے؟ نومی نے روت سے اس کا حق حاصل کرنے کے لیے کیا کہا، یعنی بوئز کی سرپرستی کا حق؟ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم
پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔